औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली या रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह गोल सेटिंग का जो पॉइंट था उसको कवर कर चुके हैं। लेक्चर आज का स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के लास्ट लेक्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर देना चाहूँगी कि एक तो क्वेश्चन आप लोगों ने मुझसे ये किया है कि जिनको जो है वो गोल की समझ नहीं आ रही कि वो गोल बनाए क्या, उनका मिशन क्या होना चाहिए, गोल क्या होना चाहिए, विजन क्या है। उनके सामने पिक्चर क्लियर नहीं है, जो सीधी सी बात है। और दूसरी बात ये है कि स्टूडेंट ने मुझसे ये पूछा कि गोल होने किस किस्म के चाहिए पाकिस्तानी यूथ के लिए, या इंडो पाक के कल्चर में हमारे जो यूथ आजकल एक प्रेशर का शिकार है, तो उसमें हमारे गोल्स क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है उसका मैं आंसर दे लूँ कि जिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रही कि हमने क्या करना है। अच्छा बेटा, अब इसकी मैं आपको एक वजह बताऊँगी कि आप लोगों को ये क्यों नहीं समझ में आ रहा कि आप लोगों को क्या करना है। देखें, जब आप एक ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं ना जिसमें आप एक एग्ज़ाम्पल ले लें कि एक कमरा है, 4 दीवारें, और उन 4 दीवारों के अंदर आप हैं। तो उस 4 दीवारों से बाहर की दुनिया में क्या है, क्या कुछ बड़ा हो चुका है, क्या नई चीज़ें होने जा रही हैं, और कौन सी एक मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है बाहर की दुनिया में, वो उस इंसान को नहीं पता होता जो उस 4 दीवारों की ज़िंदगी गुजार रहा होता है। ये एग्ज़ाम्पल है कुएं की, उस मेंढक की, जो वो मेंढक जो कुएं के अंदर रहता है उसको बाहर की दुनिया का नहीं पता, उसको समंदर का नहीं पता, उसको दरिया का नहीं पता। तो उसके जहन में बड़ी बात कहाँ से आएगी, उसके जहन में सोच कहाँ से आएगी। मैंने उस दिन लेक्चर के अंदर आप लोगों को ये बताया था कि जैसे बल्ब के अंदर रोशनी का एक सोर्स होता है ना, इसी तरह इंसान की सोच के लिए भी सोर्सेज होते हैं कि हमारे पास वो कौन सा सोर्स है जिसके ज़रिए हमारी सोच जो है वो काम कर रही है। क्योंकि इंसान की असल हस्ती उसकी सोच है, बाकी सब हड्डियाँ और गोश्त है। तो अगर सोच आपकी एक कैद के अंदर है, सोच को एक्सपोजर नहीं मिल रहा, तो उससे क्या होगा कि आपका दिमाग बड़ी बात नहीं सोच पाएगा, वो नहीं देख पाएगा कि विज़न क्या होना चाहिए, हमें कौन से टारगेट्स रखने हैं, गोल्स क्या बनाने हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोग अपने आप को किसी बड़ी सोच तक लाना चाहते हैं ना, तो आपको एक चीज़ करनी है कि एनालिसिस करना है कि आप लोगों की सोच का सोर्स क्या है इस वक्त। अगर तो सोच के रिसोर्सेज छोटे हैं, आप एक ऐसी दुनिया में हो जहाँ पर वो दुनिया जो आपके इर्द गिर्द है आपको बड़ी सोच नहीं दे रही, उसमें आपके दोस्त, उसमें आपके घर वाले, उसमें आपकी मसरूफियात, आप चेक करें कि ये सब आपको एक न्यू लाइफ की तरफ लेकर आ रहे हैं, एक ऐसी लाइफ की तरफ लेकर आ रहे हैं जहाँ आपका ये माइंडसेट है कि आपने ग्रो करना है। अगर तो वो ये नहीं कर रहे, तो जिन चीज़ों को अपनी लाइफ से एक साइड पर कर सकते हैं ना, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी से कोई ऐसी बात नहीं करनी कि हम बहुत आगे जा रहे हैं या हम कुछ सीख रहे हैं और आप नहीं कर रहे, ऐसी कोई बात नहीं करनी। एहसन अंदाज से अपनी ज़िंदगी से उन चीज़ों को एक साइड पर कीजिए जिन्होंने आपको कुछ नहीं देना, या जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। क्योंकि एनर्जी अगर आपकी एक पॉजिटिव पॉइंट पर नहीं लग रही, इट मीन्स कि वो नेगेटिव पॉइंट पर लग रही है। तो जब आप उसको नेगेटिव पॉइंट से हटाएंगे, जब आप अपने इन्वायरमेंट को बेहतर करेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली एक राइट ट्रैक पर आ जाएंगे। आपको समझ आने लग जाएगा कि हमें किस तरह से जाना है और क्या करना है। ये सोहबत है बेसिकली। सोहबत अगर आप इख्तियार करेंगे ना उन लोगों की जो ज़मीन पर रेंग रहे हैं, तो आप रेंगना सीखेंगे, आपके अंदर उड़ने की जिद्दत नहीं आएगी, चाहत नहीं आएगी। अगर आप उड़ान भरने वालों के साथ रहेंगे, उनके साथ चलते रहेंगे, तो आपके अंदर एक मोटिवेशन रहेगी, आपके अंदर नई सोच आएगी और उन बेसिस के ऊपर आप वर्क करेंगे। अगर ज़िंदगी की कहानी इस बात से हो रही है कि सुबह उठना है, नाश्ता करना है, फिर काम करना है, फिर हमने दिन का खाना खाना है, फिर हमने रेस्ट करना है, फिर हमने एंटरटेनमेंट में अपना वक्त ज़ाया करना है, और फिर हमने रात का खाना खाना है, और फिर हमने सो जाना है,
ہم نے شادیاں کرنی ہیں، ہم نے بچے پالنے ہیں، ہم نے ان بچوں کو بڑا کرنا ہے، پھر ہم نے ان بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، پھر ہم نے ان بچوں کے بچوں کو پالنا ہے. تو یہ ایک ایسی زندگی ہے جس کے اندر آپ کے پاس کوئی سوچ نہیں ہے. آپ اس دنیا کے اندر کچھ نیا نہیں کر رہے. اگر آپ کوئی ایسی چیز اپنے پیچھے نہیں چھوڑ کے جاتے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے، تو پھر آپ کا نام بھی باقی نہیں رہے گا. نام ان کا باقی رہتا ہے جو کچھ کر کے جاتے ہیں. تو ایک تو پہلے یہ بات کہ جن کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ارد گرد کا ماحول ٹھیک نہیں ہے. وہ جس ماحول میں رہ رہے ہیں ان کو وہ ماحول بہتر کرنا پڑے گا. اور کسی کا دل نہیں دکھانا، ایک احسن انداز سے اپنے آپ کو ٹریک کی طرف لے کر جانا ہے. خاص بن کر بھی عاموں میں عام بن کر رہنا بڑی بات ہوتی ہے. تو دوسروں کا ساتھ دینا ہے اور کسی کا دل نہیں دکھانا، یہ پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ کہ اپنی جب آپ نیگیٹیوٹی کو اپنے آپ سے دور کریں تو اس کے بعد پازیٹیوٹی کے اوپر فوکس کریں کہ اپنے ارد گرد پازیٹیو ماحول آپ نے کیسے بنانا ہے. اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے دوستوں میں یا پھر آپ کے جتنے بھی ارد گرد آپ کے لوگ موجود ہیں، اگر ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ ایک لائف کو ایک پرپسفل لائف گزار رہا ہو، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آج آن لائن دنیا ہے، انٹرنیٹ کی دنیا پر بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں. آپ لوگوں کو فالو کریں اور ان کے ساتھ ساتھ چیزیں سیکھتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں. آپ کا دماغ آٹومیٹیکلی ان کے ساتھ لنک ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ بہتر ورک کرنے لگ جائیں گے. دیکھ لیں آپ کے تھرڈ سرکل میں اگر کوئی ایسا پرسن ہے، لازمی نہیں ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہو، اگر آپ اس کی ٹیچنگز تک، اس کے جو لیکچرز ہیں یا پھر کسی بھی انداز سے ان کی تعلیمات آپ تک پہنچ سکتی ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہو جائے گی. اور تیسری بات کہ جو چار دیواروں کے اندر ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر کی چار دیواری، اس کا مطلب وہ ہے کنویں کا مینڈک. میں اس وقت کنویں کا مینڈک والا لفظ بار بار استعمال نہیں کرنا چاہ رہی ہوں، اس لیے میں یہ چار دیواری کہہ رہی ہوں. تو چار دیواری کے اندر اگر آپ رہ رہے ہیں تو پھر اپنے ایکسپوجر کو بڑھائیں. جتنا آپ جانیں گے، جتنا آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے، اتنی آپ کی سوچ بڑی ہوتی چلی جائے گی. اور اگر کچھ نہیں پتہ تو پھر سوچ میں نئی بات کہاں سے آنی ہے. تو جن کو سمجھ نہیں آ رہی ہے ویژن کیسے سیٹ کرنا ہے، کرنا کیا ہے لائف کے اندر، وہ ان چیزوں کے اوپر فوکس کریں، ان 3 پوائنٹس کے اوپر کام کریں. انشاءاللہ آپ لوگوں کو آہستہ آہستہ منزل ملنی شروع ہو جائے گی. اس کے بعد سیکنڈ جو کوسچن تھا وہ یہ کہ پاکستانی یوتھ میں ہمیں کس قسم کے گول سیٹ کرنے ہیں، بوائز کے لیے کیا ہو، گرلز کے لیے کیا ہو. دیکھیے بیٹا، جہاں تک بات ہے نا گول سیٹنگ کی، تو اب ایک جو گروپ آتا ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا گول یہ ہے کہ ہم جنت حاصل کریں، ہمارا گول یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں. اور ایک جو ہے وہ گروپ آتا ہے جس کا گول کوئی نہ کوئی ورڈلی بینیفٹ ہوتا ہے. پہلی تو بات بیٹا، آپ لوگوں نے اپنے دماغ سے ایک جو ڈفرینس ہے دین اور دنیا کا، ہم نے یہ نکالنا ہے. صحیح ہو گیا؟ دین اور دنیا الگ نہیں ہے. الگ کیا ہے؟ الگ اس دنیا کی زندگی ہے اور آخرت کی زندگی ہے. یہ دو چیزیں اپنے دماغ کے اندر پہلے تو بٹھائیں. یہ جو پوائنٹس میں بول رہی ہوں ان کو اپنے پاس لکھتے چلے جائیں. دنیا کی زندگی ہے اور آخرت کی زندگی ہے. جو دین آیا نا ہمارے پاس، دین اسلام، وہ ہمارے لیے کوڈ آف لائف ہے، پرنسپل ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ کب کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کتنا کرنا ہے. اسلام ہمیں کوئی بند کرنے نہیں آیا کمرے کے اندر، یا پھر ہمیں کوئی زنجیریں نہیں ڈال دی ہیں اسلام نے. اسلام ایک ایسا دین ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جینا سکھایا ہے کہ اس طریقے سے اس دنیا کی زندگی کو مکمل کرو اور اس کے بعد آخرت کی زندگی شروع ہو جائے گی. اب ہم کیا کر رہے ہیں، ہم یا تو ٹوٹلی ایک طرف ہو جاتے ہیں، یا تو ہم دین کے اس طریقے سے کام کریں گے یا اس طریقے سے اس کی جو ہے وہ اس کو فالو کریں گے کہ وہ ان بیلنسڈ لائف ہو جائے گی. ٹوٹلی ہمارا فوکس ہو جاتا ہے یا تو آخرت کی طرف، یا ٹوٹلی فوکس ہو جاتا ہے ہمارا دنیا کی طرف. ایک ان بیلنسڈ لائف ہے، اور ان بیلنسڈ جو چیز ہوتی ہے
وہ آج نہیں تو کل جو ہے وہ خراب ہو ہی جاتی ہے، بیلنس خراب ہو جاتا، ان بیلنس جو ہے وہ کبھی بھی لانگ ٹرم نہیں رہتی۔ تو بہتر کیا ہے کہ جیسے اب ایک ایگزامپل ہے کہ اگر ہم ارن کرتے ہیں 100 روپیز، ٹھیک ہے، 100 روپیہ ہم کما رہے ہیں، تو اگر اس 100 روپے میں سے ہم 50 روپے اپنے اس دنیا کے اندر جو ہمارے اخراجات ہیں وہ پورے کرتے ہیں، تو اب ہمارا دوسری طرف یہ ہوگا کہ ہم نے ہمارے دماغ میں کیا بات آئے گی کہ دین اور دنیا اپنے دماغ میں نہیں لے کر آئیں، دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی اپنے دماغ میں لے کر آئیں۔ یعنی ہمارے سامنے 2 زندگیاں موجود ہیں، ہم نے دونوں جینی ہیں۔ ایک زندگی کے اندر موت آ جائے گی، کچھ وقت کے بعد یہ ختم ہو جائے گی، لیکن دوسری زندگی کے اندر موت نہیں ہے۔ اٹ مینس کہ دوسری جو ہے وہ زیادہ فوکس والی ہے، زیادہ ڈرانے والی ہے، اس کے لیے ہمیں کوشش جو ہے وہ تھوڑی سی سخت کرنی پڑے گی، کیونکہ اس میں موت نہیں ہے۔ 2 ریزلٹس ہوں گے، یا جنت یا جہنم۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اگر ہم 100 روپیز ارن کر رہے ہیں تو 50 روپیز ہمارے ایکسپنسز چلے گئے، پیچھے ہمارے پاس 50 روپیز بچے۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے ان 50 روپیز میں سے 25 اگر اس دنیا میں سیونگز کر لیتے ہیں اور 25 اگر ہم چیریٹی کر دیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری آخرت کی زندگی کی سیونگز بھی ہو رہی ہوں گی اور اس دنیا کی زندگی کی بھی سیونگز ہو رہی ہوں گی۔ یعنی 25 اس دنیا میں جمع ہو گیا، 25 اس دنیا میں جمع ہو گیا۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری زندگیوں میں کام آئے گا، اس زندگی میں بھی ہمارے وہ 25 روپے کام آ جائیں گے جب بھی ضرورت ہمیں پڑے گی، اور اگلی زندگی میں یہ جو صدقات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ ہم نے اگر 25 روپے صدقہ دیا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کہیں زیادہ ریوارڈ ہمیں دیا ہے، اور وہ ہمارے آخرت کے بینک میں جمع ہو رہا ہوگا۔ تو ہمیں فوکس کرنا ہے اپنی 2 زندگیوں کے اوپر۔ یہ میسیج اس وقت سب اسٹوڈنٹس کے لیے، وہ جن کو ویژن نظر نہیں آ رہا اور وہ جن کو ویژن نظر آ گیا ان کے لیے بھی۔ 2 زندگیاں ہمارے سامنے، اس دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی۔ اب ہمیں پریپریشن کرنی ہے ان دونوں کے لیے، اب ہمیں اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے ان دونوں کے لیے۔ ایک جو اسکالر ہوتے ہیں نا، اب ایک بڑی خوبصورت بات ایک جگہ پر پڑھنے کو ملی تھی کہ جو اسکالرز ہیں ان کا ظاہری بات ہے انہوں نے دین کی خدمت کرنی ہے، اور ایک بہت بھاری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اسکالرز کے کندھوں پر ڈالی ہوتی ہے۔ تو ایک جگہ پر ایک کال تھا کہ اگر ایک اسکالر ہے، وہ اگر گھر کی کھڑکیوں کے اوپر پہرا دیتا ہے، ایک انسان اگر گھر کی کھڑکیوں کے اوپر پہرا دے رہا ہے اور دروازوں کو چھوڑ رہا ہے، تو وہ کام تو پورا نہ ہوا، ذمہ داری تو پوری نہ ہوئی۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر ہم نے ایک چیز کو پکڑ لینا ہے، ایک ایکسٹریم کو پکڑ لینا ہے اور دوسری چیز کو چھوڑ دینا ہے، ان بیلنسڈ کر دینا ہے، تو ہماری رسپانسبلٹی پوری نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے رہبانیت ڈیمانڈ نہیں کی کہ ہم دنیا کی زندگی کو چھوڑ چھاڑ کر، تو جو رہبانیت میں لوگ کیا کرتے تھے کہ بیابان میں نکل جایا کرتے تھے صحرا میں، اور پھر جو ہے وہ عبادات میں وقت گزارا کرتے تھے، اور ان کی زندگی میں وائف، بچے اور رشتے، یہ سب چیزیں نہیں ہوتی تھیں، بزنس لائف نہیں ہوتی تھی، یہ ساری چیزیں رہبانیت میں تھیں۔ اور اسلام رہبانیت کو انکریج نہیں کرتا کہ آپ ٹوٹلی ایک ایکسٹریم کی طرف سے جھک جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو انکریج نہیں کرتے۔ اب بات کیا ہے کہ ہمیں بیلنس چلنا ہے۔ اس بیلنس کو کریٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ رسپانسبلٹیز دی ہیں جو کہ ہمیں اس لائف میں پوری کرنی ہے۔ اب گول سیٹنگ میں ایسا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو امپروو کیسے کر سکتے ہیں، وہ کون سی چیز ہے جو کہ ہم کریں گے تو وہ ہمارے حق میں بھی بہتر ہوگی اور اس انسانیت کے حق میں بھی بہتر ہوگی۔ ویسٹرن کنٹریز کے اندر جو ہوا ہے نا، وہ یہی چیز ہوئی ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے کام کیے ہیں کہ جو کامیاب لوگ کافی زیادہ جن کا انٹرنیٹ پر ذکر ملتا ہے، جن کے بارے میں سننے کو ملتا ہے کہ انہوں نے کچھ ایسی ایجادات کی جو آج نہ صرف ان کے فائدے کا باعث ہیں بلکہ دوسری کنٹریز کے اندر بھی لوگ اس چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ انٹرنیٹ کی ایک ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں۔
آج یہ انٹرنیٹ موجود ہے تو ہم لوگ جگہ جگہ سے بیٹھ کر اکٹھے پڑھ رہے ہیں. تو یہ جو اب انہوں نے کیا یہ ان کی ذمہ داری تھی، یہ ان کے کرنے کا کام تھا، یہ ان کا مقصد تھا زندگی کا، ان کے پیدا ہونے کا مقصد تھا. اب انہوں نے اپنی رسپانسبلٹی تو پوری کر دی ہے. اسلام انہوں نے قبول کیا ہے یا نہیں کیا یہ بات الگ ہے، اس بات کو ہم ایک سائڈ پہ رکھیں گے. بات آتی ہے وہ کام کرنے کی جس کے لیے ہم دنیا میں آئے. اگر ہم ایک گھر میں بھی رہ رہے ہوتے ہیں نا تو اس گھر کے اندر بھی ہمارے سر کے اوپر کوئی نہ کوئی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ہم نے ایک چیز کرنی ہے. اگر ہم چھوٹے ہوتے ہیں پھر بھی ہمیں کوئی نہ کوئی کام دے دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کر لو، یہ آپ نے روز کرنا ہے. تو ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں اس دنیا میں بھیجا اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے؟ وہ مقصد کوئی بھی ہو سکتا ہے بیٹا. فار ایگزامپل اگر کوئی لیڈی کسی ایسے بیکورڈ ایریا میں ہے جہاں پر کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے، اور اگر اس کو وسائل حاصل ہیں یا وسائل اس کو 50% حاصل ہیں، اور 50% وسائل اس کو تب ملیں گے، باقی کے 100% تب ملیں گے جب وہ اسٹرگل کرے گی. اور اس کے بعد اگر وہ لیڈی ڈاکٹر بنتی ہے تو اس کے بعد دیکھیں کہ اس بیکورڈ ایریا کی لیڈیز کو کتنی آسانی ہو جائے گی. لیڈی ڈاکٹر کی تو ضرورت ہے اور بے شمار ہے. لیڈیز کی ایجوکیشن جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ جو انجینئرز ہیں ان کی اپنی نیڈ ہے. اس کے علاوہ جو باقی ڈومینز میں کام کریں، باقی فیلڈز کے لوگ ہیں، ان کی اپنی امپورٹنس ہے. ہر فیلڈ کی اپنی امپورٹنس ہے، اور ہر علم جو آیا اس دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. تو اگر ہم وہ علم سیکھ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دنیا کا علم ہے. اگر ہم اس علم کو سیکھتے ہوئے اللہ کی یاد کو رکھیں گے نا ساتھ میں تو سب کچھ ٹھیک رہے گا. امام ابو حنیفہ ٹریڈنگ کا بزنس کرتے تھے، اور اس کے بعد دیکھیں کہ ایک طرف ٹریڈنگ کا بزنس بھی ہے، بزنس مین ہے وہ، اور دوسری طرف وہ وقت کے امام بھی ہیں امام ابو حنیفہ. کتنی بیلنسڈ لائف چل رہی ہے نا، کہ جو امام بن کے انہوں نے دین کا کام کیا ہے، اسلام کی خدمت کی ہے، دوسرے لوگوں تک اسلام پہنچایا ہے، دوسرے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، وہ ان کے آخرت میں بھی کام آیا. اور جو ٹریڈنگ کا بزنس انہوں نے یہاں پر کیا وہ ان کی اس دنیا میں بھی کام آیا. اور اس ٹریڈنگ کے بزنس میں انہوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو پہلے رکھا. ہم کوئی بھی بزنس کر رہے ہوں، کہیں پر بھی ڈیوٹی دے رہے ہوں، اگر ہم اس کو پرفیکشن کے ساتھ کریں گے، اللہ تعالیٰ کی جو ہم سے ڈیمانڈ ہوتی ہے نا وہ یہی ہوتی ہے، جو بھی ہم کر رہے ہیں نا ہمیں اس کو پرفیکشن کے لیول تک لے کر جانا ہے، ہمیں اس کو خوبصورت بنا کے کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کی کوئی جاب ہے نا کہ وہ سموسے بنا رہا ہے فار ایگزامپل، اور اگر وہ بیکار سے سموسے بنا رہا ہے تو کیا ہم یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس کو اس کام میں کامیابی ملے گی؟ نہیں ملے گی. وقت کے ساتھ ساتھ اگر اس نے اپنے اسکل کو مزید بہتر بنایا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ایک سموسہ کھانے کے لیے لوگ ٹریول کر کے آئیں گے کہ اس کے سموسے کا ذائقہ کہیں اور نہیں ملا. یہی بات ہے کہ ہم اپنی لائف میں جس بھی فیلڈ میں ہیں، جہاں پر بھی ہمیں جانا ہے، بے شک ہمیں کوئی لینگویج لرن کرنی ہے، بے شک ہمیں انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، ٹیچر بننا ہے، یا پھر آئی ٹی کی فیلڈ میں ہے یا کچھ بھی ہے، اس میں اچھے سے اچھا پرفارم کریں اور اپنی اس دنیا کی لائف کو دین اسلام کے ساتھ گزاریں. دین اسلام کے ساتھ جب گزاریں گے تو کیا ہے کہ ہم نے جو وہ 100 روپے کمائے ہیں، ہمارے 50 روپے اس دنیا کے خرچے ہو گئے، 25 روپے ہم نے جو چیریٹی کرنی ہے وہ ہم اس وقت کریں گے جب ہم دین اسلام والے ہوں گے. اگر ہم نے وہ 25 روپے بھی اسی دنیا کے لیے سیو کیے، بینک اکاؤنٹ میں ڈال دیے، سیونگز اکاؤنٹ میں وہ چلے گئے، تو کیا وہ آخرت کی سیونگ ہے؟ وہ آخرت کی سیونگ نہیں ہے. تو مطلب کیا ہے؟ ہمیں فوکس کرنا ہے اپنی دنیا کی زندگی پر اور آخرت کی زندگی پر. یہ دو زندگیوں کے اوپر فوکس کرنا ہے ہم نے. دین اور دنیا الگ نہیں ہے. جس طرح آپ کو ایک کوسچن پیپر ملتا ہے نا، اور پھر کوسچن پیپر کے بعد اگر آپ کو ایک گائیڈ پیپر دے دیا جائے کہ آپ نے اس کوسچن پیپر کو اس طرح سے حل کرنا ہے،
تو یہ جو ہماری دنیا کی لائف ہے یہ ہمارا وہ ایگزام ہے، اور دین اسلام ہمارے لیے گائیڈ ہے کہ اس ایگزام کو تم نے اس طرح سے پورا کرنا ہے۔ یہ بیسک چیز ہے دین اور دنیا کی، اور فوکس رکھیں اپنا دنیا کی زندگی اور آخرت دونوں کی زندگیوں کے اوپر، اور دونوں کو ایک بیلنسڈ وے میں گزاریں۔ کوئی بھی ایکسٹریم نہیں کہ ٹوٹلی اس لائف کے ہو گئے یا ٹوٹلی اس لائف کے ہو گئے، مڈ میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ بیلنس کو پسند کرتے ہیں، اور جیسے جیسے انشاءاللہ آپ لوگوں نے قرآن لینگویج پروگرام میں دیکھنا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کس طرح سے بیلنس کی خوبصورتی رکھی ہے۔ فاتحۃ الکتاب ہی اگر آپ پڑھ لیں تو اس کے لاسٹ میں جو ہے وہ پورا بیلنس بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیات کا بیلنس کس طریقے سے رکھا ہے۔ ایک جگہ پر اگر پہلی 3 آیات میں ناؤن ورژن استعمال ہو رہا ہے تو آخری 3 آیات میں ورب ورژن استعمال ہو رہا ہے۔ اوپر ناؤن ہے، نیچے ورب ہے۔ ناؤن میں چینجنگ نہیں ہو سکتی اور ورب میں چینجنگ ہوتی ہے۔ ناؤن اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے نا ان میں کوئی چینج نہیں آ سکتا، اور ورب ہمارے لیے استعمال ہوا ہے کہ ہمارے اعمال میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ یہ بڑا خوبصورت بیلنس ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ سے ہی ہمیں سکھا دیا ہے۔ بیلنس کے بغیر ہماری لائف مکمل نہیں ہو سکتی اور خوبصورت بھی نہیں ہو سکتی، اور ان بیلنسڈ لائف ایک کیوس کریٹ کرتی ہے، ڈپریشن اور ایگزائٹی کریٹ کرتی ہے۔ تو جن کو اپنا ویژن نظر آگے، اپنا ویژن رکھیں، بڑا ویژن رکھیں، بڑا سوچیں، انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے وہ خیر کے راستے کھولیں گے، اور جو بڑے مقاصد ہیں وہ بھی پورے ہو جائیں گے، اور ایک پرپسفل لائف گزاریں۔ جب پرپسفل لائف گزرے گی تو آٹومیٹیکلی لاپرواہی نکل جائے گی اپنے اندر سے۔ ہماری یوتھ کا مسئلہ ہی سب سے بڑا لاپرواہی ہے۔ جس دن لاپرواہی نکل گئی نا اور رسپانسبلٹی آ گئی، چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ اور سب سے بڑی جو ایک دکھ کی بات یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر پیرنٹس بچوں کو رسپانسبلٹی نہیں دے رہے۔ یہ میرا میسیج ہوگا ان پیرنٹس کے لیے کہ اپنے بچوں کو رسپانسبل بنائیں، بچپن سے ان کو رسپانسبل ہونا سکھائیں، نہ کہ یہ کہ شادی ہو جائے گی تو رسپانسبل ہو جائیں گے۔ مرد کے لیے بھی یہی کہا جاتا ہے، اس کی شادی ہوگی تو پھر یہ خود ہی ذمہ دار ہو جائے گا۔ لڑکی کے لیے بھی یہی کہا جاتا ہے، شادی ہوگی تو پھر خود ہی گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لے گی۔ شادی کوئی ایک ایسا یوں کہہ لیں کہ شادی کو ایک میلہ بنا کر رکھ دیا گیا ہے، 3 دن کا میلہ۔ اس 3 دن کے میلے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک کیوس میں جانا ہے۔ جن کو رسپانسبلٹی نہیں آتی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لائف کو کیسے ڈیل کرنا ہے، تھک اینڈ تھن سے کیسے گزرنا ہے۔ وہ 2 لوگ اس وقت پھر ایک دوسرے سے ٹکرے نہیں ماریں گے تو اور کیا کریں گے؟ تو اس وقت ان کا قصور تو ہوگا، لیکن اس سے پہلے ان کی اپ برنگنگ کا قصور ہو رہا ہوگا۔ اپ برنگنگ بہت میٹر کرتی ہے۔ اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں۔ صرف بچے پال لینا اور بچوں کو تربیت دینا یہ بہت بڑے ڈیفرنس کی بات ہے۔ اب آج کے لیکچر کو شروع کرتے ہیں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کو۔ آج کا لیکچر امپورٹنٹ ہے، اس لیے بہت احتیاط سے اس کو سننا ہے اور سمجھنے کی پوری کوشش کرنی ہے، اور اگر اس لیکچر میں ایک دفعہ سمجھ نہ آئے تو کوشش کریں اس کو 2 مرتبہ لیں۔ وہ اس لیے کیونکہ آج کے لیکچر کے اندر آپ لوگوں کو میں نے پرسنالٹی ٹائپ سے ریلیٹڈ گائیڈ کرنا ہے۔ یہ سیلف اویئرنیس کا لیکچر ہے، خود شناسی کا۔ ہم جب بھی تھوڑا شعور کی طرف جاتے ہیں نا تو ہمیں ایک ٹرم سننے کو ملتی ہے، خود شناسی، سیلف اویئرنیس، اپنی پہچان، اپنے مقاصد کی پہچان۔ لیکن ہمارے یہاں بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ خود کو سمجھنا کیسے ہے۔ دوسرے کو سمجھنے کی تو چھوڑ ہی دینا بات، خود شناسی نہیں ہے تو غیروں کی شناسی کیسے ممکن ہے پھر؟ تو آج کے لیکچر میں ہم نے بات کرنی ہے خود شناسی کے اوپر، اور انشاءاللہ آج کے لیکچر میں آپ لوگوں کو اپنی ذات کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ آپ کون ہیں، کیسے ہیں، کرنا کیا ہے، آپ کی اسٹرینتھس کیا ہیں، آپ کی ویکنیسز کیا ہیں۔ تو آج ان چیزوں کے اوپر ہم نے فوکس کرنا ہے۔